خلق الإنسان علمه البيان. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ترجمہ: وَإِذَا، اور جب، قیلا، کہا جاتا ہے، لہم، ان کو، تعالو، آؤ، الی، طرف، ما، جو، انزل اللہ، نازل کیا اللہ نے، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور طرف رسول کے، قالو، وہ کہتے ہیں، حسبنا، کافی ہے ہم کو، ما وجدنا، جو پایا ہم نے، علیہ، اس پر، آباءنا، اپنے باپ دادا کو، اولو کانا، کیا بھلا اگر ہوں، آباؤہم، ان کے باپ دادا، لا یعلمون، نہ علم رکھتے، شیئا، کسی چیز کا، ولا یہتدون، اور نہ ہدایت پر ہوں. یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، علیکم، تم پر، انفسکم، تمہارے نفس ہیں، یعنی تمہارے نفسوں کی ذمہ داری ہے، لا یضرکم، نہ نقصان دے گا تم کو، من ضل، جو بھٹک گیا، اذا اہتدیتم، جب تم ہدایت پا گئے، یا جب تم ہدایت پر ہوئے، اللہ، اللہ کی طرف، مرجعکم، لوٹنا ہے تمہارا، جمیعاً، سب کا، فینبئکم، تو وہ بتا دے گا تم کو، بما کنتم، ساتھ اس کے جو تھے تم، تعملون، تم عمل کرتے. یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، شہادت، گواہی، بینکم، تمہارے درمیان، اذا حضر، جب حاضر ہو، احدکم، تم میں سے کسی ایک کو، الموت، موت، حین الوصیت، وصیت کے وقت، اثنان، دو، ذوا عدل، عدل والے، منکم، تم میں سے، او آخران، یا دو دوسرے، من غیرکم، تمہارے علاوہ، ان انتم، اگر ہو تم، ضربتم، سفر کر رہے تم، فی الارض، زمین میں، فاصابتکم، پھر پہنچے تم کو، مصیبت الموت، موت کی مصیبت، تحبسونہما، تم روک لوگے ان دونوں کو، من بعد الصلاۃ، نماز کے بعد، فیقسمان، تو وہ دونوں قسمیں کھائیں گے، باللہ، اللہ کی، ان ارتبتم، اگر شک میں پڑ گئے تم، لا نشتری، نہ ہم بیچیں گے،
बिही उसको, समनन कीमत में, पैसों में, वलौ काना और अगरचे हों, जा कुर्बा रिश्तेदार, वला नक्तुमु और नहीं हम छुपाते, शहादत अल्लाह अल्लाह की गवाही को, इन्ना बेशक हम, इज़न तब, लमिनल आसिमीन अलबत्ता गुनाहगारों में से हैं। तफसीर व इज़ा क़ील लहुम और जब इनसे कहा जाता है, तालो आओ, इला मा अंज़ल अल्लाह तरफ उसके जो अल्लाह ने नाजिल किया, यानी जो हुक्म अल्लाह ने दिया है उसके मुताबिक अपने सदका खैरात कुर्बानी करो। व इलर रसूल और तरफ रसूल के आओ, उनसे रहनुमाई पाओ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जैसा वो सिखाते हैं वैसा ही तुम करो, जैसा उन्होंने किया वैसा ही तुम करके दिखाओ। फिर उस वक्त ये लोग क्या करते हैं? क़ालू कहते हैं, हस्बुना काफी है हमको, मा वजदना अलैहि आबाअना जिस पर हमने अपने बाप दादा को पाया। हमें अल्लाह रसूल की बात सुनने की जरूरत नहीं, हमारे लिए वही काफी है जो हमारे बाप दादा छोड़ गए, जो तरीके उनके थे वही हमारे होंगे। अवलौ काना आबाउहुम क्या अगर उनके बाप दादा हों, ला यालमून शैअन कुछ इल्म न रखते, किसी चीज को न जानते, वला यहतदून और न हिदायत पर हो, तब भी वो उन्हीं की पैरवी करते चले जाएंगे। अगर इनके बाप दादा के पास इल्म न हो किसी चीज का और न वो सीधे रास्ते पर हो, फिर भी उन्हीं की तकलीद करेंगे, उन्हीं की पैरवी करेंगे। आज भी आप देखिए कि जब लोगों को ऐसी बातों से रोका जाता है और उनको बसा औकात कुरान का वाज़े हुक्म पढ़ के सुनाया जाता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत बताई जाती, तो वो उनकी समझ में नहीं आती। उस वक्त वो इस तरद्दुद का शिकार हो जाते हैं, तजब्जुब का शिकार हो जाते हैं कि अगर ऐसा ही है तो फिर हमारे बाप दादा कुछ और क्यों करते थे? क्या वो पागल लोग थे? क्या वो ला इल्म लोग थे? तो हाँ, बाप दादा भी इंसान होते हैं, उनसे गलती हो सकती है। अंबिया बराह रास्त अल्लाह ताला की वही के तहत होते, उनसे गलती नहीं होती। बाकी कोई भी इंसान जिसके पास डायरेक्ट वही ना आती हो, वो खता से पाक नहीं हो सकता, क्योंकि अंबिया तो पूरे के पूरे अल्लाह की निगरानी में होते हैं, इसलिए उनके मुंह से कोई गलत बात नहीं निकलती। उनके यहाँ गलती का एहतमाल नहीं होता। लेकिन इसके बरक्स दीगर अफराद वो बहुत नेक हो सकते हैं, बहुत अच्छे हो सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि उनकी हर बात ही 100% दुरुस्त है, उसमें कमी बेशी हो सकती है। आज हम देखते हैं कि हमारे माशरे में भी जब लोगों को ये कहा जाता है कि आओ अल्लाह और उसके रसूल की तरफ, तो उस वक्त इस बात से वो कतराते हैं, उसे कबूल नहीं करते, बल्कि उसके मुकाबले में बाप दादा की ईजाद की हुई रस्मों को ही अपना दीन समझते हैं। तो तकलीद आबा जो है वो भी शिर्क ही की एक किस्म है, क्योंकि हर शख्स फितरतन अपने आबा व अजदाद से अच्छा गुमान रखता है। आप अपने माँ बाप का एहतराम करते हैं, और क्यों ना करें, करना चाहिए, अल्लाह ताला ने इसका हुक्म दिया है। आप उनसे मोहब्बत रखते हैं, रखनी चाहिए। लेकिन ये एहतराम और मोहब्बत जब गुलूब का दर्जा इख्तियार कर ले कि उनके मुकाबले में अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को भी पीछे छोड़ दिया जाए, तो ऐसा करना दुरुस्त न होगा। आमतौर पर लोग ये कहते हैं कि हमारे बाप दादा, हमारे बुजुर्ग हमसे ज्यादा इल्म रखते थे, वो ज्यादा समझते थे, वो ज्यादा नेक थे। लेकिन सब कुछ होने के बावजूद बाप दादा मासूम अनिल खता नहीं थे।
ان سے کوئی نہ کوئی کمی بیشی ہو سکتی. اسی لیے ہمارے لیے ہدایت کا معیار کیا قرار دیا گیا؟ اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. کہ اللہ کی کتاب غلطی سے پاک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تمہارے لیے حجت ہے. تو ہم سب کے دل میں جو ہدایت کا معیار ہونا چاہیے وہ یہی کہ ہم کسی بھی بزرگ کو برا نہیں کہتے، کسی بھی عالم کی توہین نہیں کرتے، سب کا احترام لازم ہے. سب نے اپنے اپنے طور پر اچھے کام کیے، لیکن جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مجتہد جب اجتہاد کرتا ہے اور وہ درست رائے قائم کرتا ہے تو دگنا ثواب پاتا ہے، اور اگر اس سے غلطی ہو جاتی ہے تو بھی اس کی کوشش کا اس کو اجر مل جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ مجتہد سے بھی، بڑے سے بڑے عالم سے بھی خطا ہو سکتی. یعنی یہ حدیث کا مفہوم آپ کو بتایا کہ مجتہد اگر اجتہاد کرتا ہے اور صحیح نتیجے پہ پہنچتا ہے تو دگنا اجر پاتا ہے، اور اجتہاد کے باوجود اگر اس سے غلطی ہو جاتی، کیونکہ انسان ہے، اگر ان سے غلطی نہ ہو تو پھر تو سب فرشتے ہو گئے، تو بھی ان کے لیے ایک اجر ہے. اس لیے ہم سب ائمہ کرام، سب علماء کرام، سب دین کے جو نیک لوگ ہیں، اولیاء اللہ ہیں، بزرگان دین ہیں، سب کا احترام کریں گے. لیکن جہاں کچھ لینے کی بات آئے گی، کوئی طریقہ اختیار کرنے کی بات آئے گی، تو یہی دیکھیں گے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا. اگر کوئی بات اس سے ٹکراتی ہوگی تو پھر پورے احترام کے ساتھ جن کو جو مقام اللہ نے دیا، یعنی خود اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، اس کے اوپر کسی کو نہیں لے جائیں گے. جب آپ کسی کو کچھ بات کہیں تو لوگ عموماً کیا کہتے ہیں، ہمارے بڑے جاہل تھے، انہوں نے بھی قرآن پڑھا ہوا، ان کو نہیں سمجھ تھی. آج زیادہ سمجھ آ گئی. بات یہ ہے کہ ضرور سمجھ تھی، پڑھا ہوگا، ہم انکار نہیں کرتے، لیکن کیا آپ اپنے باپ دادا کو غلطی سے پاک سمجھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا فرمایا؟ لا تزکوا انفسکم، اپنے آپ کو پاک مت سمجھو، بل اللہ یزکی من یشاء، اللہ ہی جس کو چاہتا ہے پاک کرتا ہے. اور کوئی بھی مجتہد کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو، کتنا بھی بڑا عالم کیوں نہ ہو، کسی سے بھی خطا ہو سکتی، جان بوجھ کے نہیں، بھول چوک ہو سکتی ہے، کیونکہ انسان کمزور ہے. اگر ہم ان کو خطا سے پاک سمجھے تو ایک طرح سے ان کو بھی ہم نے پیغمبر کا درجہ دے دیا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ان سے غلطی ہو جائے تو بھی ان کے لیے اجر ہے. یعنی اجر ہے، احترام ہے، سب کچھ ہے. لیکن جب انسان ایک راستہ اختیار کرے گا تو اس وقت معیار اللہ و الی الرسول بتایا کہ تیسرا کوئی نہیں بتایا گیا. قالوا حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، اس وقت وہ بات سننے کی بجائے کیا کہتے ہیں؟ کافی ہے ہمارے لیے جس پہ ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ماضی ہمیشہ حسین ہوتا ہے نا، ماضی ہمیشہ خوبصورت ہوتا ہے. جو بڑے بزرگ ہوتے ہیں جب تک وہ بیچارے زندہ رہتے ہیں نا تو عام طور پر گھر والے ان کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں. یہ اب علماء باپ دادا کی بات میں نہیں کر رہی، عام باپ دادا کی بات کر رہی. آپ کے گھر میں آپ کے دادا بزرگ ہوئے ہوں گے یا باپ ہوں گے تو آپ نے عموماً دیکھا ہوگا کہ بچوں کا رویہ کیا ہوتا ہے، پوچھتے بھی نہیں. بہت سے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ کئی سال دنیا کمانے میں ایسے محو ہوتے ہیں کہ ماں باپ کی شکل نہیں دیکھتے، لیکن جب فوت ہوتے ہیں ان کی لاشیں مورچریز میں رکھوا کے کئی دن کا سفر کر کے پہنچتے ہیں. اب تو وہ فوت ہو گئے، اب کیوں آئے ہو، پہلے کہاں تھے، پہلے کیوں نہیں پوچھا. اور جب وہ فوت ہو جاتے ہیں پھر ان کے قصے کہانیاں جا کے واپس بتاتے ہیں، وہ ایسے تھے اور ایسے تھے اور ایسے تھے. یہ انسانی کمزوری ہے، ایک عام انسانی نفسیات ہے کہ جب تک بڑے زندہ ہیں، موجود ہیں، ان سے بیزاری ہے، جب وہ پاس نہیں تو پھر محبت کے دعوے ہیں. تو یہی جو کمزوری ہے حق کی قبولیت میں آڑے آ جاتی. جب تک وہ زندہ ہیں، بیمار ہیں، پریشان ہیں، ان کا حال پوچھنے کا بھی ٹائم نہیں اور ان کو کچھ دینے کے لیے بھی پیسہ نہیں. اور جب وہ فوت ہو جاتے ہیں تو سب رسموں کے لیے پیسہ بھی آ جاتا ہے، وقت بھی آ جاتا ہے.
یہ سب کچھ جو ہم بعد میں ڈھونگ رچاتے ہیں یہ دراصل اپنی سیلف پروجیکشن ہوتی. جہاں تک دنیاوی طور طریقے ہیں اس میں سے ہم میں سے کتنے باپ دادا کے گھروں میں رہ رہے ہیں اور ان کو توڑ پھوڑ کے اپنی مرضی کا نہیں کیا؟ کتنے جو ان کے رکھے ہوئے کپڑے پہن رہے ہیں؟ کتنے ہیں جو ان کے طریقے کے کھانے کھاتے ہیں؟ دنیاوی طریقوں میں ہم نے دائیں بائیں دیکھ کر اپنے فائدے کی چیزیں اختیار کر لی. دین کے معاملے میں ہمارے پاس نہ وقت تھا نہ ہمارے لیے اس سے ادھر ادھر دیکھنے کا کوئی جواز تھا. اس لیے اگر کسی نے بتایا بھی کہ دیکھو قرآن میں یہ لکھا ہے تو ماننے کو تیار نہیں ہو جاتے. اس وقت کیا چیز آڑے آتی ہے؟ ماں باپ کا تقدس، ان کا احترام، کہ اچھا اگر ہم نے ان کا طریقہ چھوڑ دیا تو پھر لوگ ہمیں برا بھلا کہیں گے. آپ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لوگوں نے کیا الزام دیا تھا کہ اس نے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا ہے، یہ سابی ہو گیا ہے، اپنی قوم کے طور طریقے چھوڑ دیے. تو بات یہ کہ ہمارے لیے حجت اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اب ان کے باپ دادا بکری اور اونٹ کی تعظیم کا رواج عام کر گئے کہ ایسی بکری جو اتنے بچے دے دے اور ایسا اونٹ جو اتنے بچے جنوا دے وہ بڑا محترم ہے، اب اس سے کام نہ لینا، اس پہ سواری نہ کرنا، اس کو آزاد چھوڑ دینا. اب اس کے پیچھے عقل کی کون سی بات ہے؟ جانور اللہ نے ہمارے لیے بنایا ہے یا ہم ان کا نشانہ بننے کے لیے کہ وہ راستہ بھر جس کو چاہے ٹکرے مارے؟ اب آپ بھینسیں آزاد چھوڑ دیں گلیوں بازاروں میں اور وہ لوگوں کے پیچھے بھاگے اور کبھی کسی کی جو چیز چاہیں چرائیں کھائیں، کوئی کسی کا کھیت اڑائیں، تو یہ کون سی عقل کی بات ہے؟ لیکن چونکہ ہمارے باپ دادا ایسے ہی کرتے تھے اس لیے ہم یہ سب کریں گے، تو یہ تو کوئی دین نہیں. اس کو تو عقل بھی تسلیم نہیں کرتی. دین کے لیے ہم عقل کا استعمال کرنا ہی نہیں چاہتے. اکثر آپ دیکھیں گے کہ دنیا کے معاملات میں بڑے بڑے ماہر لوگ دین کے بارے میں جب سوال کرتے ہیں تو انسان حیران ہو کے دیکھتا ہے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. یعنی حیرت ہوتی ہے کہ بسا اوقات بالکل بیسکس کا بھی نہیں پتا ہوتا. دنیا کے بارے میں لا علمی ہو تو ہم کمپلیکسز کا شکار ہو جاتے ہیں، لیکن دین کے بارے میں لا علمی ہو تو اس کو ہم ماڈرن ہونا سمجھتے ہیں، اس سے فخر کرتے ہیں کہ نہیں ہمیں تو پتا نہیں، ہم تو لیسٹ بادرڈ ہیں. جو کام ہمارے کرنے کا تھا وہ تو ہم نے کیا نہیں. تو آپ دیکھیں کہ دنیاوی اعتبار سے کہاں پہنچ رہے ہیں ہمارے جوان، اور پہنچنا چاہیے، لیکن دین کے اعتبار سے کتنا خسارہ ہو رہا ہے وہ ہمیں اندازہ ہی نہیں، فکر ہی نہیں. اصل میں ہم نے سمجھ رکھا ہے کہ جنت ہمیں مفت میں ملے گی، کچھ کوشش کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے پھر ہم یہ اوروں کی ذمہ داری سمجھتے ہیں. اس لیے کہ حب الدنیا رأس کل خطیئۃ، چند پیسوں کی خاطر ایمان بیچنا تو معمولی بات ہے. اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون، کیا یہ باپ دادا ہی کی تقلید کیے چلے جائیں گے خواہ وہ کچھ نہ جانتے ہو اور صحیح راستے کی انہیں خبر ہی نہ ہو. اچھا آپ دیکھیے کتنا خوبصورت انداز ہے نا یہ بھی، کہ کیا وہ پھر بھی انہی کی بات مانیں گے اگرچہ ان کے پاس صحیح علم نہ ہو اور وہ صحیح راستے پر نہ ہو؟ یہ بھی تو کہا جا سکتا ہے کہ وہ اپنے باپ دادا کی بات مانیں گے خواہ وہ جاہل ہو اور خواہ وہ گمراہ ہو. لیکن یہ نہیں کہا گیا. الفاظ کا چناؤ دیکھیے، ہم اگر دین کی تفسیر کرنے لگتے ہیں تو ہم اس طرح کے الفاظ یوز کرتے ہیں. یہاں کیا کہا گیا؟ لا علم اور راہ پر نہ ہو، گمراہ لفظ نہیں بولا گیا. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، علیکم تم پر ہے، یعنی تم پر لازم ہے، کیا؟ انفسکم اپنے نفسوں کی ذمہ داری، یعنی تم پر تمہارے نفس کی ذمہ داری ہے. مراد اس سے کیا ہے کہ سب سے پہلے اپنے نفس کی اصلاح کرو. یہ مت دیکھو کہ دوسرا کیا کر رہا ہے، بلکہ اپنے عقائد، اپنے کردار، اپنے معاملات، اپنے اخلاق، اپنی عبادات کی فکر کرو کہ کیا وہ کتاب و سنت کی روشنی میں ہے یا نہیں. لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، نہ نقصان دے گا تم کو جو بھٹک گیا، اذا اہتدیتم جب تم راہ پر ہوئے، جب تم راہ پا گئے. یعنی اگر تم خود ہدایت پر ہوئے تو کسی دوسرے کا گمراہ ہونا
تمہارے لیے نقصان دہ نہ ہوگا، دوسروں کی کج روی اور گمراہی تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکے گی۔ تو بنیادی ہدایت اس میں کیا ہے کہ سب سے پہلے ہمیں اپنی دینی بنیادوں کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، اس کے بعد دوسروں کی طرف دیکھنے کی، تاکہ دوسروں کی گمراہی ہم پر اثر انداز نہ ہو جائے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے، عام چھوٹی سی مثال سے یہ بات سمجھ سکتے ہیں۔ اگر ایک کمزور انسان بیماروں کا خیال رکھے گا تو وہ انہیں سنبھال نہ پائے گا۔ اگر ایک کمزور انسان بیمار کی عیادت یا تیمارداری کرے گا تو خود بیمار پڑ جائے گا۔ اسی طرح اگر ایمان کا کمزور انسان دوسروں کی ہدایت کے لیے نکلے گا تو اس کے اپنے گمراہ ہونے کا اندیشہ ہے، اس کے اپنے اثر قبول کرنے کا اندیشہ ہے۔ یعنی انسان پہلے اپنی فکر کرے، پھر اس کے بعد کچھ دوسروں کی۔ اِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا، اللہ کی طرف تم سب کو لوٹ کے جانا ہے۔ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر وہ بتائے گا تم کو جو کچھ تم عمل کرتے رہے، یعنی وہ تمہیں تمہارے اعمال کے بارے میں خبر دے گا۔ یہ کچھ تم کر کے آئے ہو، ذرا سوچے، تصور میں لائیں، کس کس چیز پر مشتمل ہے ہمارا نامہ اعمال؟ غلط کام کر رہے ہیں، بھرتے جا رہے ہیں، ٹھوستے جا رہے ہیں، دبائے جا رہے ہیں، بھولتے جا رہے ہیں، توبہ استغفار بھی نہیں کرتے، اصلاح بھی نہیں کرتے، ایک ایسا بن اکٹھا کر لیا ہے کہ جس کو بند کر کے بھول چکے ہیں۔ قیامت کے دن وہ سارا الٹا کے سامنے رکھ دیا جائے گا۔ یہ کر کے آئے تم، کیوں نہ فکر کی، کیوں نہ اصلاح کی؟ یعنی خود اپنی ہم فکر نہیں کرتے، دوسروں کے بارے میں ہم زیادہ پریشان ہوتے ہیں، اپنی غلطیاں دکھتی نہیں، اوروں کے اوپر انگلیاں زیادہ اٹھاتے ہیں، اور یہ بھول جاتے ہیں کہ ایک انگلی دوسرے کی طرف اٹھانے سے 3 اپنی طرف آتی ہیں۔ تو اس لیے کیا فرمایا؟ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر اپنے نفسوں کی ذمہ داری ہے، دوسروں کی گمراہی سے تمہارا کچھ نہ بگڑے گا اگر تم سیدھے رستے پر ہو۔ اللہ کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ بعض لوگوں نے اس آیت سے الٹا مطلب بھی لیا اور کیا کہا کہ دنیا جدھر جاتی ہے جائے، اگر ہم خود ٹھیک ہیں تو ہمیں کسی کے بگڑنے کا نقصان نہیں، اس لیے ہمیں کوئی ضرورت نہیں کسی کی فکر کرنے کی۔ حالانکہ اس آیت سے یہ مطلب نہیں نکل رہا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے علم میں یہ بات آئی تو انہوں نے فرمایا، لوگو تم اس آیت کو غلط جگہ استعمال کر رہے ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب لوگوں کا حال یہ ہو جائے کہ وہ برائی دیکھیں اور اسے بدلنے کی کوشش نہ کریں، ظالم کو ظلم کرتے ہوئے پائیں اور اس کا ہاتھ نہ پکڑیں، تو بعید نہیں کہ اللہ اپنے عذاب میں سب کو لپیٹ دے۔ خدا کی قسم تم کو لازم ہے کہ بھلائی کا حکم دو اور برائی سے روکو، ورنہ اللہ تم پر ایسے لوگوں کو مسلط کر دے گا جو تم میں سب سے بدتر ہوں گے، اور وہ تم کو سخت تکلیفیں پہنچائیں گے۔ پھر تمہارے نیک لوگ خدا سے دعائیں مانگیں گے مگر وہ قبول نہ ہوں گی۔ یعنی اس آیت کا یہ مطلب نہیں کہ ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ دیں۔ صرف ایک صورت ہے کہ اگر کسی کے اندر ہمت نہیں، طاقت نہیں، اور اس کی جان کو خطرہ ہے، تو پھر اس صورت میں وہ اگر برائی سے نہیں روکتا تو کوئی بات نہیں۔ ہاں، جس کے اندر ہمت ہو، صلاحیت ہو، طاقت ہو، اور پھر وہ اپنے آپ کو اس کام سے بچا کے رکھے تو اس کی لازماً پوچھ ہوگی۔ تو آیت کی اصل غرض سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ آ گئی نا؟ اس آیت کا سمپلی مطلب یہ ہے کہ پہلے اپنی اصلاح کرو، پھر دوسروں کی طرف متوجہ ہو، تاکہ دوسروں کی برائی تمہارے اوپر اثر انداز نہ ہو۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم ساری زندگی صرف اپنی اصلاح ہی کرتے چلے جاؤ اور دوسروں کی طرف توجہ نہ دو کہ نہیں مجھ سے تو میرے بارے میں پوچھا جائے گا، مجھ پر تو میرے نفس کی ذمہ داری ہے، اور کیا کر رہے ہیں اس کی ذمہ داری مجھ پہ نہیں۔ تو برائی سے روکنا تو لازم ہے، صرف طریقہ بتایا جا رہا ہے یا سٹیپس بتائے جا رہے ہیں کہ کیسے اور کب۔ پہلے اپنی فکر، خود کو مضبوط کر لو، پھر دوسروں کی طرف توجہ دو۔
جب بھی کوئی اچھی بات پتہ چلے نرمی سے محبت سے دوسرے تک پہنچا دی جائے. اگر وہ قبول کر لے تو بہت اچھا، اور اگر قبول نہ کرے تو اپنا کام کیا جائے. کسی کو اچھی بات بتا کے اس کے سر پہ سوار نہ ہوا جائے. یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، شہادت گواہی دینا ہے، بینکم آپس میں، اذا حضر جب حاضر ہو، احدکم الموت تم میں سے کسی ایک کو موت، حین الوصیت وصیت کے وقت، اسنانی دو، ذوا عدل عدل والے، منکم تم میں سے یعنی مسلمانوں میں سے، او آخرانی یا دو دوسرے، من غیرکم تمہارے علاوہ میں سے یعنی نان مسلمز میں سے. ان انتم ضربتم فی الارض اگر تم زمین میں سفر کر رہے ہو، فاصابتکم مصیبت الموت پھر تم کو موت کی مصیبت پہنچے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے اور وہ وصیت کر رہا ہو تو اس کے لیے گواہی کا نصاب یہ ہے کہ تمہاری جماعت میں سے، تم لوگوں میں سے، مسلمانوں میں سے دو صاحب عدل آدمی گواہ بنائے جائیں، یا اگر تم سفر کی حالت میں ہو اور وہاں موت کی مصیبت پیش آ جائے تو غیر مسلموں میں سے ہی گواہ بنا لیے جائیں. تحبسونہما تم روک رکھو گے ان کو. تحبسون کا لفظ کس سے ہے؟ حبس سے. حبس کہتے ہیں روک لینے کو. تم ان دونوں کو روک لو گے. کہاں؟ مسجد میں. کب؟ من بعد الصلاۃ نماز کے بعد. اچھا نماز کے بعد کیوں؟ اس لیے کہ زیادہ لوگ وہاں موجود ہوں گے تو ان کی موجودگی میں بات درست کریں گے کہ کہیں جھوٹ نہ کھل جائے. دوسرا یہ کہ نماز کے بعد کی کیفیت مختلف ہوتی ہے. اس وقت تھوڑی دیر کے لیے تو نماز کا اثر ہوتا ہے نا، سچ بولتا ہے انسان. یا مسجد کے اندر فیقسمان باللہ تو وہ دونوں اللہ کے نام کی قسم کھائیں گے. پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں نا کہ قسم صرف اللہ کے نام کی ہونی چاہیے. ان ارتبتم اگر تمہیں شک پڑ جائے، یعنی یہ قسم کب کھائیں گے؟ جب تمہیں شک ہوگا کہ انہوں نے کچھ چھپا لیا ہے. اور قسم میں کیا کہیں گے؟ لا نشتری بہ ثمنا ہم اس کے عوض کوئی قیمت نہیں لیں گے. ولو کان ذا قربا اگرچہ قریبی رشتہ دار ہوں. یعنی وہ قسم اس طرح کھائیں گے کہ ہم کسی ذاتی فائدے کے عوض گواہی بیچنے والے نہیں ہیں، خواہ کوئی ہمارا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو. یعنی اس کی بھی ہم رعایت نہیں کریں گے، ہم سچی قسم کھائیں گے. ولا نکتم شہادت اللہ اور نہ ہم چھپائیں گے اللہ کی گواہی کو. یعنی اللہ کا نام لے کر ہم جو گواہی دے رہے ہیں اس کو سچے سچے سے ادا کریں گے، چھپائیں گے نہیں. انا اذا لمن الآثمین اگر ہم ایسا کریں تب ہم گناہگاروں میں شمار ہوں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.